Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and safe in your home inshallah. I hope you will stay in touch with your studies in this method in Google Classroom and WhatsApp group. Class, today our topic name is reforms undertaken by Bhutto government. First of all, you open your textbook with lecture notebook. पहली चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे भुट्टो रिफॉर्म्स में, वो हमारे पास आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लैंड लेबर एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स सब पेश की थी पहले। इससे पहले अयूब खान के दौर में भी रिफॉर्म्स सामने आई, लेकिन जो भुट्टो दौर हुकूमत था उसमें भी भुट्टो ने अपनी रिफॉर्म्स पेश की थी। पहली चीज़ जो इसमें है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 पेश किया गया था और इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वो निज़ाम कायम किया गया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो था वो ख़त्म हो गया था। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये थी। फर्स्ट अमेंडमेंट जो की गई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें बांग्लादेश जो था उसको रिकग्निशन मिल गया था, यानी कि 1971 के वार के बाद उसको बाकायदा एक अलग शनाख्त उसको मिल गई थी बांग्लादेश के हवाले से। सेकंड जो हुई थी उसमें ये था कि नन मुस्लिम करार दिया गया था कादियानियों को, अहमदियों को, और इसमें मुसलमानों की डेफिनेशन सामने रखी गई थी, जिसके मुताबिक मुसलमान जो है वो नबी आखिर ज़मान को मानेंगे, यानी कि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी हैं, और हम जो हैं यानी कि मुस्लिम जो हैं वो आखिरी उम्मती ही माने जाएंगे, और अगर जो बंदा इसको नहीं मानेगा उसे नन मुस्लिम डिक्लेयर किया जाएगा। और इस तरह से अहमदी यानी कादियानियों को 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन्हें नन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रिफॉर्म थे वो ये था एग्रीकल्चर रिफॉर्म है। इसमें 150 एकड़ इरिगेशन के लिए ज़मीन को मुख्तस किया गया था और 300 अनइरिगेटेड लैंड जो थी वो काबिल काश ज़मीन थी, और जो अनइरिगेटेड लैंड थी उसको नाकाबिल काश्त ज़मीन कहा जाता है। अयूब खान के दौर में 500 एकड़ जो ज़मीन थी वो इरिगेटेड थी और 1000 एकड़ जो ज़मीन थी वो अनइरिगेटेड थी। इसके बाद जो है 1971-77 75% बैंक जो थे इंक्रीज किए गए थे इस अरसे के दौरान में, 1971 से लेकर 77 के वक्त में। नेशनल इनकम इंक्रीज हुई थी 15% और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हुई थी वो इंक्रीज हुई थी 20%। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ डिक्रीज हुई थी, और जो पासपोर्ट सिस्टम था वो भी इंक्रीज़ हुआ था। 35,000 जो था सिर्फ केपी के अंदर से लोग जो थे वो यूएई और सऊदी अरेबिया काम के सिलसिले में वहाँ पर गए हुए थे, और 25 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज से जिनकी मदद से हासिल होता है। जो लोग बाहर मुकीम हैं वहाँ काम करते हैं और पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, और उसके ज़रिए से काफ़ी हमें फ़ायदा भी पहुंचता है। 1973 लेबर कोड कायम किया गया था। इस लेबर कोड में सिर्फ़ और सिर्फ लेबर्स के लिए ये लेबर कोड काम करती है, और जिसमें जहाँ पर जामे वर्कर्स मौजूद हैं जैसे कि फैक्ट्रीज़ या मिल वगैरह में, तो उसमें मैनेजमेंट भी जो है वो वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया गया है। 20% कह सकते हैं हम कि 20% वर्कर्स की पार्टिसिपेशन जो है उसमें मौजूद थी। जो मालिकान होंगे उन पर सोशल सिक्योरिटी फ़ंड लगाया गया। पहले ये फ़ंड यानी कि सोशल सिक्योरिटी फ़ंड जो था ये लेबर पैसा देते थे, लेकिन भुट्टो ने फिर इस चीज़ को ख़त्म किया, और जो मिल मालिकान और फैक्ट्री मालिकान थे उन पर 46% ये इंक्रीज़ किया गया कि वो लेबर्स के सोशल सिक्योरिटी फ़ंड इंक्रीज़ करेंगे, और हर फैक्ट्री और हर मिल के मालिक को इस बात का भी पाबंद बनाया गया कि वो कम अज़ कम एक लेबर बच्चे की पढ़ाई का मुकम्मल ख़र्चा जो है वो भी उठाएंगे। क्लास क्लियर होगी? या आपको ये बात आप अपने पास ये नोट डाउन कर लें अपने लेक्चर नोटबुक में।
نیکسٹ چیز دیکھتے ہیں ہمارے پاس انڈسٹریل نیشنلائزیشن اینڈ ایجوکیشن ریفارم میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو 3 فیز میں تقسیم کیا گیا ہے. فرسٹ فیز جو تھا وہ 1972 میں اسٹیل مل، کیمیکل مل اور سیمنٹ مل جو تھی انہیں نیشنلائز کیا گیا. سیکنڈ فیز جو تھا 1974 میں ہوا تھا جس میں تمام بینکس کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا. اور تھرڈ فیز جو تھا وہ 1976 میں ہوا تھا جس میں فلور مل، رائس ملز اور کاٹن ملز جو تھے ان کو چھوٹی بڑی جو انڈسٹریز تھیں ان کو نیشنلائزڈ کر دیا گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیشنلائزیشن جو ہوئی تھی اس نے کوئی بینیفٹ نہیں دیا تھا بھٹو کو بھی اور اس کی گورنمنٹ کو بھی. ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 1947 سے لے کر 1958 تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی. اس کے بعد ایوب خان کا جو دور تھا اس میں کیپٹلزم لے کر آئی تھی اور بھٹو جو تھا وہ سوشلزم کا نظام لے کر آیا تھا. سسٹم چینج ہو کر ایک کے بعد ایک آتا رہا اور یہ جو نیشنلائزیشن کا جو سسٹم تھا یہ آہستہ آہستہ ہی فائدہ دیتا. اگر یہ 15 سے 20 سال کے بعد 20 سال تک چلتا رہتا تو اس کے بعد ہی اس کے بینیفٹس جو تھے وہ سامنے آنے تھے. اور یا پھر یہ پاکستان بننے سے لے کر جب تک یہ نیشنلائز کا جو سسٹم جنرل بھٹو کے دور میں ہوا تھا اگر یہ چلتا رہتا تو پھر اس سے کافی فائدہ ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ فوری طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس کے نقصانات سامنے آئے. اس کے نقصانات جو سامنے آئے تھے وہ یہ تھا کہ سرمایہ کار جو تھے وہ جنہوں نے انڈسٹریز پہ اپنا سرمایہ لگایا ہوا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس طرح سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ والے جو تھے وہ بھی بہت کم رہ گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں پر ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا تھا جو کہ ادا کرنا ان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا. کرپشن بھی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی اور مس مینجمنٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. اس کے علاوہ جو مین انڈسٹریز تھیں ان کو جو نیشنلائز کر دیا گیا تھا تو ان کے مالکان نے اس میں دلچسپی لینا ختم کر دی اور جو سرکاری ملازمین تھے انہوں نے کرپشن شروع کر دی تھی. اس طرح یہ سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں بالکل ہی فلاپ ہو گیا تھا، ناکام ہو گیا تھا. 6000 اس کے علاوہ جو دیکھا جاتا ہے بہترین ریفارمز جو ہیں وہ 6000 ایلیمنٹری اسکولز جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے. 9000 مڈل اسکولز، 407 ہائی اسکولز، 51 انٹرمیڈیٹ کالجز قائم کیے گئے تھے، 21 جونیئر کالج قائم کیے گئے تھے. اسلامک اور پاک اسٹڈیز کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو تھا اس کو کمپلسری قرار دیا گیا تھا کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی اسے کمپلسری قرار دیا گیا تھا. اور اسٹیبلشمنٹ آف قائد اعظم یونیورسٹی بھی انہی کی دور میں ہوئی تھی اور AIOU جو تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں قائم کی گئی تھی جس کے ذریعے سے گھر بیٹھے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. اور اس طرح سے علامہ اقبال میڈیکل کالج بھی 1975 میں ہی بنائی گئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بھٹو نے اپنا کام جو تھا وہ عبدالسلام جو تھے جو کہ نیوکلیر پاور سے جو نیوکلیر سسٹم سے جو ریلیٹڈ تھے ان کے ساتھ نیوکلیر ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتے تھے اور ایک بڑے نیوکلیر سسٹم پہ خود کو متعارف کروانا چاہ رہے تھے. انڈسٹریز جو کہ نیشنلائزڈ ہوئی تھی بھٹو کے دور میں اس میں آٹو موبائل انڈسٹریز تھی، کیمیکل انڈسٹری، کنزیومر انڈسٹری، اسٹیل انڈسٹری، ہیوی اکوپمنٹ انڈسٹری. اور یہ تمام انڈسٹریز جو ہیں یہ آپ لوگ کلاس دیکھ لیں اور اپنے پاس نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتی ہیں. نیوکلیر پروگرام جو تھا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بک کے اندر یہ موجود نہیں ہے لیکن آپ کو اس کا سمجھنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہم نیوکلیر پروگرام کی بات نہیں کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری رہ جائیں گی. فاؤنڈر آف پاکستان نیوکلیر پروگرام یعنی کہ بھٹو کو فاؤنڈر نیوکلیر پروگرام کا فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر سسٹم میں جو ہے سب سے آگے بڑھے اور ایک ایٹمی طاقت ہونی چاہیے. اور آپ کو شاید یاد بھی ہوگا کہ 1998 میں ہم لوگ ایٹمی طاقت بنے تھے جو کہ نواز شریف کا دور حکومت تھا لیکن بھٹو اس سے بہت پہلے بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک نیوکلیر پاور بن سکے.
1974 میں جب انڈیا نے نیوکلیر ایکسپیریمنٹ کیا اور انہوں نے اس کا نام اسمائلنگ بدھا رکھا تھا، تو اس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سائنٹسٹ جو تھے سب سے ملاقات کر کے ان سے یہ بات بھی کی تھی کہ اب پاکستان بھی اپنا ایٹم بم بنائے گا۔ بھٹو پہلے سے ہی کنونس تھے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہونی چاہیے، اور جب انہوں نے اپنے ان بندوں سے یہ پوچھا اپنے سائنٹسٹ سے کہ پاکستان کب تک ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، تو سائنٹسٹ نے جواب دیا تھا کہ 5 سال۔ تب بھٹو نے اپنا ہاتھ اوپر کر کے اپنی 3 انگلیوں کو سامنے کر کے کہا تھا کہ مجھے 3 سال میں ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت چاہیے۔ یہاں پر بھٹو کی یہ الفاظ بھی بہت زیادہ مشہور تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایون if we had to eat grass we will make nuclear bomb, we have no other choice، کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانی پڑ جائے تو ہم نیوکلیر بم ضرور بنائیں گے۔ تو یہ تھا کہ وہ 1965 میں بھی بھٹو جو تھا وہ کنونس تھا اس بات پہ کہ ہمیں نیوکلیر بم جو ہے وہ ہمیں بنانا چاہیے، لیکن ایوب خان اس وقت اس بات پہ کنونس نہیں ہوئے تھے۔ 1972 کی میٹنگ جو ہوئی تھی نیوکلیر سائنٹسٹ کے ساتھ، وہ ملتان میں ہوئی تھی۔ 1978 میں جو تھا جب یہ بھٹو جو تھے جب یہ قیدی ہو گئے تھے، جیل میں تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے نیوکلیر ٹیسٹ کرنے کے بارے میں اپنے دوست منیر سے یہ بات کی تھی کہ وہ اس نیوکلیر ٹیسٹ کو ضرور کریں۔ جیل میں رہ کر بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں ایک ایٹمی طاقت کا ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارن پالیسی بھٹو جو تھی اس میں بھٹو نے سینٹو اور سیٹو دونوں سے وڈرا کر دیا تھا۔ یہ امریکہ کی بنائی ہوئی تھی اور کیپٹلسٹ یہ بلاک تھا، اور بھٹو ایک سوشلسٹ ہونے کی وجہ سے اس نے ان تمام کیپٹلسٹ بلاکس جتنے بھی تھے ان سے اس نے وڈرا کیا تھا۔ سب سے بڑی جو ان کی ڈپلومیٹک اچیومنٹ جو تھی وہ OIC تھی، جس میں انہوں نے میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے شاہ فیصل کو بھی بلایا تھا اور کرنل قذافی کو بھی دعوت دی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے جو لیڈرز تھے دنیا کے وہ بھی اس میں شرکت انہوں نے کی تھی۔ اور یہاں پر فیصل مسجد بھی بنائی گئی تھی، اور اس کے علاوہ فیصل آباد کا جو پہلا نام لال پور تھا اس کو ہٹا کے ان کی تعظیم میں وہاں پر اس کا نام چینج کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو چیز تھی پالیسی، جو فارن پالیسی، جو بھٹو فارن پالیسی جب وہ خود فارن منسٹر رہے تھے تب انہوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے، اور وہ خود بھی فارن پالیسی پہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا، اور اس کے بڑے وہ قائل تھے کہ ہمیں باقی کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ لیکن جب یہ خود پرائم منسٹر بن گئے تھے تو اس وقت بھی ان کا یہی وہ تھا کہ ہمارے باقی علاقوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ شملہ ایگریمنٹ جو سائن کیا گیا تھا وہ 1971 میں جو ہماری جو وار ہوئی تھی جس میں بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا تھا، اور اس میں 92,000 قیدی جو تھے وہ بھارت کے پاس تھے، اور کچھ ٹیریٹری پر بھی انہوں نے ہمارے قبضہ کیا ہوا تھا۔ جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس میں سب سے پہلے بھٹو نے جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ ٹیریٹری پہ کیا تھا، کیونکہ بھٹو کا خیال یہ تھا کہ جب عرب اور اسرائیل وار ہوا تھا تو اس میں جو اسرائیل نے جو عرب کی زمین جو تھی اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ انہوں نے اسے واپس نہیں کی تھی۔ بھٹو کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم ٹائملی اپنی زمین واپس نہیں مانگیں گے تو پھر یہ چیز ان چیزوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی واپس نہیں کرتے۔ پہلے بھٹو نے ٹیریٹری پر اپنا ڈیمانڈ پیش کیا، اس کے بعد اس نے اپنے پریزنٹس واپس منگوائے۔ شملہ ایگریمنٹ میں کشمیر ایشو کو جو تھا بائلیٹرل ایشو تسلیم کیا گیا تھا۔ انڈیا اس چیز کو مانتا ہے کہ جب کبھی بھی پاکستان نے انڈیا سے کشمیر ایشو پر بات کی تو انڈیا اس کو انٹرنل مسئلہ کہتی ہے، اگر پاکستان اس کو انٹرنیشنل لیول پر بات کرتا ہے تو پھر انڈیا کہتا ہے کہ یہ بائلیٹرل مسئلہ ہے، کوئی تیسرا اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے۔ اور بھٹو نے ایڈ کیا تھا سیریا اور ایجپٹ
عرب اسرائیل وار میں جب ہوئی تھی تو اس میں بھٹو نے سیریا اور ایجپٹ کو پاکستان کے پائلٹس دیے تھے جنہوں نے وہاں پر آپریشنز بھی کیے تھے۔ اس کے علاوہ عراقی نیوکلیر پروگرام جو تھا وہ بھٹو نے اپنے ISI کی مدد سے انٹیلیجنس اکٹھی کی گئی اور وہ اسرائیل کو دے دی گئی۔ بعد میں اسرائیل نے ان جگہوں کو تباہ کر دیا تھا۔ ریلیشنز ود یونائٹڈ اسٹیٹ جو تھے اس کے ساتھ بہتر نہیں تھے بھٹو کے، کیونکہ بھٹو جو تھا وہ ایک سوشلسٹ تھا اور سوشلزم پر عمل کرنے والا بندہ تھا۔ اور دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کسی بھی صورت میں نیوکلیر پاور بننے کے پاکستان کو بننے میں مدد یا بنانا نہیں چاہتا تھا۔ USSR کے ساتھ بھٹو کے بہت اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے اسی اچھے تعلقات کی وجہ سے پاکستان میں اسٹیل مل 1972 میں بھی آ کر بنائی تھی۔ اور اس کے علاوہ جنوری 1976 میں وزٹ بھی کیا تھا انہوں نے افغانستان کا 3 days کا، اور اس کے ساتھ اگست 1976 میں جو داؤد تھا اس نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا تھا، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا افغانستان کا۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کے ساتھ جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی پہلے اس کے ساتھ تعلقات جو تھے بھٹو کے اچھے نہیں تھے، لیکن پھر یہ تعلقات بعد میں اچھے ہو گئے تھے جب افغانستان کا وزٹ کیا تھا بھٹو نے 3 days کا، اور افغانستان کے پریزیڈنٹ نے وزٹ کیا تھا، داؤد خان نے وزٹ کیا تھا 1976 میں 5 days کا۔ تو اس طرح سے ان کے آپسی جو تعلقات تھے وہ کافی حد تک اچھے ہو گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو تھا بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا تھا جب ان پر یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ انہوں نے جب قتل کا مقدمہ ان پر چلا تھا تو پھر انہیں ہینگ کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح سے احمد رضا قصوری کے والد کے قتل میں ان کو ہینگ کیا گیا، اور اسی طرح سے جو داؤد تھا اسے بعد میں اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ لائف انشورنس اینڈ بینکنگ کے بارے میں تو خیر ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری لائف انشورنس ہے جس کو ہم لوگ بیمہ کہتے ہیں، اس کا کاروبار کرنے والے تمام کمپنیوں کو 19 مارچ 1972 کو تمام جو تھی اسے نیشنلائز کر دیا گیا تھا، اور ان کو ملا کر نومبر 1972 میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن قائم کی گئی تھی۔ 1972 کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے سے تمام جتنے بھی بینک تھے وہ سب جو تھے وہ نیشنلائز کر دیے گئے تھے، اور ان کا کنٹرول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اور اس طریقے سے یہ تمام کرنے کے بعد ان کے کارکنوں کی کارکردگی کا جو معیار تھا، جو پرفارمنس تھی، وہ بہت حد تک گر گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، خراب ہو گئی تھی۔ اب نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے ڈکلائن ہے، ٹرائل ہے، ڈیتھ ہم بھٹو کی پڑھتے ہیں۔ ڈفرینس جو تھی ولی خان کے ساتھ ان کے ڈفرینسز چل رہے تھے جب بلوچستان کے اوپر ایک جو وار ہوئی تھی اس میں 1972 سے لے کر 1977 تک وہ چلتی رہی، یا شاید اسی کے دوران میں کچھ سسٹم اس طرح سے تھا، اور اس کے خلاف جو تھا NAP کے جو لیڈر تھے ولی خان، وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ 10,000 جو ٹروپس تھی وہ KPK اور بلوچ کی طرف سے تھی۔ اس کے بعد 8 جنوری 1977 میں جو اپوزیشنز تھی پاکستان نیشنل الائنس جو تھی وہ مکمل طور سے بھٹو کے خلاف چل رہی تھی۔ جب انہوں نے پرائم منسٹر کا جب جیتی تھی تو پرائم منسٹر جب دوبارہ ہوئے تھے تو جو اپوزیشنز تھی انہوں نے اس چیز کو کہا تھا کہ یہ سب کچھ دھاندلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ 3 جولائی 1977 کو بھٹو نے انفارم کیا تھا کہ میں دوبارہ سے انہوں نے نیگوشیشن سٹارٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ سے وہ کروں گا، الیکشنز کرواؤں گا، کیونکہ انہیں کسی نے انفارم کر دیا تھا، کوپ کیا تھا کہ آپ کے اوپر کسی وقت بھی جو ہے مارشل لا لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات تھی کہ انہوں نے ابھی نیگوشیشن جو انہوں نے سٹارٹ کی تھی اس کی بات ابھی انہوں نے واضح نہیں کی تھی، اس کا اعلان نہیں کروایا گیا تھا، اور 5 جولائی 1977 کو ضیاء نے مارشل لا لگا دیا تھا ملک کے اندر، اور انہیں بھٹو کو اریسٹ کر دیا تھا۔
احمد رضا قصوری کے والد کی ڈیتھ کا جو الزام تھا وہ ان کے اوپر لگایا گیا تھا، کیونکہ احمد رضا قصوری ایک راستے میں سے جا رہے تھے اپنی گاڑی میں اپنے والد کے ساتھ، اور تب کچھ لوگوں نے ان پہ اٹیک کیا جس میں احمد رضا قصوری کے والد کی ڈیتھ ہوگی، جبکہ احمد رضا قصوری کا کہنا یہ تھا، پہلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بھٹو نے کروایا ہے اور وہ اصل میں مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ 3 سپٹمبر 1977 کو انہیں اریسٹ کر دیا گیا تھا اس مرڈر کی اتھرائزنگ میں، اور پھر ان کو ریلیز کر دیا تھا 10 ڈیز کے بعد کہ کوئی خاص ثبوت جو تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے، لیکن پھر 17 سپٹمبر کو پھر دوبارہ سے انہیں اریسٹ کر دیا گیا تھا 5 منتھ ٹرائل پہ، اور 18 مارچ 1978 کو انہیں سنٹنس ٹو ڈیتھ سنا دی گئی تھی۔ جو ضیاء الحق تھے وہ ان کو بچا سکتے تھے، کیونکہ اس وقت جو تھا پریزیڈنشیل سسٹم میں جو پریزیڈنٹ تھا وہی ان کو بچایا جا سکتا تھا، وہی ان کو بچا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بھٹو نے ایک اور کام بھی یہاں پر کیا تھا کہ جب مارشل چیف کو سلیکٹ کرنے کی باری آئی تھی تو اس نے پہلے 5 جو کہ بڑے چیف تھے اور ان کو اس نے انہیں آرمی چیف نہیں بنایا تھا، بلکہ 5ویں نمبر پر جنرل ضیاء الحق تھے اور انہوں نے وہاں سے ان کو اٹھا کر ان کو آرمی چیف آف سٹاف بنا دیا تھا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ میری گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ ثابت نہیں ہوں گے، لیکن بعد میں پھر ضیاء الحق نے ہی ان پر مارشل لا امپوز کر کے انہیں اریسٹ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جنرل قذافی جو تھا اس نے لیبیا کا پریزیڈنٹ تھا 1979 میں، جو 1979 میں 4 اپریل 1979 کو انہیں بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا تھا، لیکن جنرل قذافی جو تھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جنرل ضیاء الحق سے کہ انہیں مکمل طور سے لیبیا کو دے دیا جائے، بھٹو کو لیبیا کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پوری عمر کے لیے لیبیا میں ہی مقیم رہیں گے، کبھی پاکستان واپس نہیں آئیں گے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور انہیں ہینگ کر دیا گیا تھا۔ کلاس ہی اپنا تمام کام جو ہے لیکچر نوٹ بک میں آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں آ کر مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں۔